बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है और आपको तमाम मालूमात जो हैं वो देनी है। एक तो ईरान ने अपना जवाब जो है वो अमेरिका को दिया है। उस जवाब के बाद अब आगे क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन का दौरा शुरू होने वाला है और क्या चीन को वो मदद के लिए कहेंगे ईरान के तनाज़े के हवाले से? ये बहुत अहम होगा। टेबल पे क्या होगा प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात है उसके अंदर? और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मार्का हक़ पे जो बात की है वो बेहद अहम है और किस तनाजुर में है उसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं तेल की वो अपसेट हैं। इस वक्त शदीद बहरान है। पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है जिससे एक आम आदमी जो है उसकी गुज़र बसर में इंतहाई मुश्किल है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मसले की बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो तेल की प्राइसेस हैं उसमें जो लेवी है यानी तेल पे जो टैक्स है वो बेहद ज़्यादा है, जो कि एक हम बार बार ये कहते हैं कि जो टैक्स आम यानी अशराफिया से हासिल नहीं किया जा सकता वो तेल के ऊपर लगा के लोगों की जेबों से निकाला जाता है, जिससे तेल की कीमतें इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा हो चुकी हैं। पेट्रोल इस वक्त 414 रुपये के ऊपर है जो कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। ये एक नए क्राइसिस का, नई महंगाई का, नई बेरोज़गारी का सबब बन रहा है और ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक़ आलमी मार्केट और आलमी मंडी से है, लेकिन इसका तदारुक करना भी बेहद ज़रूरी है। और उसकी सूरत में टैक्स नेट को बढ़ाना, लेवी को कम करना हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये भी एक बात अपनी जगह पे अहम है कि इस वक्त पेट्रोल की जो क्राइसिस पूरी दुनिया में है उसमें पाकिस्तान में लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हैं, पेट्रोल की किल्लत नहीं है, अशिया खुर्दोनोश की किल्लत नहीं है। इसका क्रेडिट बेशक हुकूमत को जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मसला अपनी जगह पे मौजूद है वो है तेल की कीमतों का और उस पर जो लेवी का जो टैक्स है उसके हवाले से, और उसके ऊपर भी हम बार बार बात करते रहे हैं। जो ईरान ने जवाब दिया है सदर ट्रंप के हवाले से, यानी जंग के ख़ात्मे के हवाले से जो तजावीज़ दी गई थी उसका एक 10 दिन के तवील इंतज़ार के बाद ईरान ने उसका जवाब दिया है। और उस जवाब के अंदर उन्होंने, जो कि बिल्कुल भी प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा जी ये नाकाबिल कबूल है और मैं इसके ऊपर जो है वो उनको यानी शदीद बरहम वो नज़र आए हैं कि जो ईरान ने उनकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने अगर देखा जाए तो उन्होंने जो इनकार किया है वो वही पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पहले दिन से वो बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो पहले दिन से टिके हुए हैं, और उस एक नुक्ते के ऊपर यानी जो उनके मुतालबात है वो जूं के तूं मौजूद है। और वो जो कि अब ख़बर जो है वो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल और नेशनल जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, उनके अंदर छप चुकी है। ईरानी जो ख़बर रिसा एजेंसी तस्नीम ने इसको जो है वो किया था। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने जो मार्का हक़ का ख़िताब था उस दौरान ये कहा कि फ़ील्ड मार्शल ने उनको बताया है कि उनको तजावीज़ मिल चुकी हैं, और वो जो ख़बर थी जो ईरान ने की न्यूज़ एजेंसी ने दी वो ज़ाहिर है कि इसी से मुतालिक थी कि वो पाकिस्तान के ज़रिए से जो तजावीज़ थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप को पहुंचाई गई हैं। उसके अंदर जो असल मतन है ख़बर न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की है तस्नीम, उसने ये कहा है कि जो तमाम मुहाज़ों पर फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, ईरान पर मुस्तकिल दोबारा हमले ना करने की ज़मानत मांगी गई है। ईरान ने अमेरिका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा, और ईरान ने तमाम जो उसके मुंजमद असासे हैं उसको बहाल करने का मुतालबा भी किया है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है इसने ईरान की जो अफसूदगी है यानी कि जो एटम बम बनाने की या एटमी हथियार बनाने की जो सलाहियत है, यूरेनियम की अफसूदगी, उसके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान जंग ख़त्म करने आबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने की तजवीज़ दी है, बशर्ते कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर दे। ईरान यूरेनियम की अफसूदगी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने पर आमादा है, मगर अमेरिका की जानिब से तजवीज़ करदा 20 साला पाबंदी से कम मुद्दत के लिए उसके लिए आमादा है। यानी अमेरिका चाहता है 20 साल पाबंदी हो, ईरान चाहता है कि 12 साल पाबंदी हो। ये भी अब अखबारात में आ चुका है। ईरान ने कुछ आला सतह पर अफजूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने और बाकी को किसी तीसरे मुल्क पर
منتقل کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر مذاکرات ناکام ہوں یا امریکہ معاہدے سے نکل جائے تو اسے واپس کیا جائے. یعنی کہ ایران اس کو یہ یاد رہے کہ کل پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں انہوں نے ایران کو آفر کیا ہے کہ جو ان کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے اس کو روس لے سکتا ہے، اور روس سے زیادہ بہتر کوئی اور ملک نہیں ہو سکتا. یہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کل اس کے اوپر اناؤنس کیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو کچھ اعلیٰ سطح کے کا جو افزودہ یورینیم ہے اس کو کم درجے پر لانے اور باقی کو کسی تیسرے ملک منتقل کرنے کی جو پیشکش ہے وہ موجود ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اگر مذاکرات ناکام ہوں یا امریکہ معاہدے سے نکل جائے تو اسے واپس کیا جائے. یعنی اگر معاہدے پہلے بھی توڑے ہیں امریکہ نے اور اگر ابھی بھی توڑتا ہے امریکہ تو پھر یہ کہ وہ یورینیم جو کہ بھیجا جائے گا کسی اور ملک کو، اس کو ایران کو واپس کیا جائے. ایران نے تمام پابندیوں کے مکمل خاتمے، منجمد فنڈز کی واپسی اور آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول برقرار رکھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. یعنی ایران جو ہے، جو اصل اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کسی صورت آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کو کسی بھی دوسرے ملک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ اگر وہ یورینیم کی افزودگی کے اوپر رضامند ہے تو اس کے لیے یہ ایک ایٹمی ہتھیار ہے جس کو کہ وہ استعمال کر سکتا ہے کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی طرح سے اگر اس کے اوپر پریشر ہو. اور یہ وہ ہتھیار ہے جو کہ پوری دنیا کی جو مارکیٹس ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، جس کو آبنائے ہرمز کہہ سکتے ہیں. لبنان میں جنگ بندی کو ایران نے اپنی ایک ریڈ لائن ڈکلیئر کیا ہے اور ناقابل سمجھوتا قرار دیا ہے. مذاکرات پاکستان کی جو ثالثی تحریری تبادلوں کے ذریعے جاری ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ پاکستان کے جو یعنی پاکستان کو تحریری طور پر ایران نے جو ہے وہ دیے ہیں. اس سے پہلے امریکہ نے تحریری طور پر پاکستان کو دی تھیں اور پھر پاکستان نے آگے اس کو فارورڈ کیا تھا. اب جو ہے وہ پاکستان کو یہ جواب موصول ہوا جو کہ پھر اب امریکہ کو دے دیا گیا ہے. تو لبنان کی جو جنگ بندی ہے وہ بھی ایران کے لیے اس وقت ریڈ لائن ہے. اور یہ یاد رہے کہ اسرائیل بہت خاموشی کے ساتھ لبنان کے اندر جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر قبضے کے لیے اپنا اثر و رسوخ، اپنی طاقت کا استعمال کرتا نظر آ رہا ہے. روز وہاں پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں، اور اپنی ایکسیس کو جو ہے وہ مستقل جو اسرائیل ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اچھا، جو ایرانی خبر رساں ایجنسی ہے اس نے جو جوہری پروگرام کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل خبر غلط ہے یورینیم کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اہم نکات اس کے جو ہیں وہ غلط ہیں. اصل متن یہ ہے کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے، ایران پر مستقل دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی، اور ایران نے امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ہٹانے کی جو ہے اس کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا ہے. جبکہ 20 سال کی پابندی کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا تھا، جس کے اوپر جو تردید ہے وہ خبر رساں ایجنسی جو ایران کی تسنیم اس نے کر دی ہے. اسی دوران جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نتنیاہو کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور نتنیاہو کے ساتھ گفتگو میں نتنیاہو نے جو ایک انٹرویو دیا ہے 60 منٹس NBC کا پروگرام ہے، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ایران کے پاس موجودہ افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر نہیں نکالا جاتا تب تک امریکہ اور اسرائیل کی جنگ مکمل طور پر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ نتنیاہو جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو یورینیم افزودہ ایران کے پاس موجود ہے اس کو اس ملک سے نکال لیا جائے، اور وہ کسی اور ملک کو دینے کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ خود اس کو لے، اور وہ ایک زمینی کارروائی کرنے کے اوپر بھی امریکہ کو جو ہے وہ اکسا رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک سپوائلر کے طور پر مستقل جو ہے وہ نتنیاہو کام کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ جائیں اور اس کی یعنی امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ جما لے، یا اپنی گراؤنڈ فورسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کو حاصل کر لے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے 10 دن انتظار کیا، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے ان کا خط پسند نہیں آیا. تحریری طور پر انہوں نے جو بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ پسند نہیں آیا، اور پھر انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ہے اسی کے اندر کے ان ایکسیپٹیبل کے بعد انہوں نے لکھا کہ جواب دیا کہ جی یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو اپنے 47 سال کے وہ جو پرانا ان کا ایک ہے بیانیہ کہ جی پھر انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کو ان کی ڈیل کو اور اس کے حوالے
حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو ایران نے اپنی شرائط دی تھیں وہ ان کو پسند نہیں آئی، اور اصل شرائط جو ہیں وہ وہی ہیں جو کہ پہلے دن سے ایران کہتا چلا جا رہا ہے، جس میں کہ پہلے نمبر پر مستقل جنگ بندی اور پھر اس کی وائلیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو گارنٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی اب بات ہو رہی ہے، اور یہ جو گارنٹیز ہیں اس کے اوپر چین کا بھی کردار آگے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ دورہ کریں گے اس میں سامنے آ سکتا ہے، اور نہ صرف چین کا کردار یعنی ضمانت بلکہ ساتھ ساتھ ایران UN سیکیورٹی کونسل کی ضمانت بھی جو ہے وہ بھی چاہتا ہے تاکہ پرماننٹ جو جنگ بندی ہے اس کی وائلیشن نہ کی جائے۔ چین اب اس کے اوپر جو پریزیڈنٹ شی کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ملاقات ہے یہ بے حد اہم ہے، اور یہ اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ جو مختلف حوالوں سے جو خبریں آئی ہیں اس کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شی کے بیچ میں ٹیبل کے اوپر جو بات چیت ہوگی اس میں ایک بہت ہی اہم یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ 5 B's اور 3 T's جو ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور اس کے اندر جو 5 B's ہیں اس میں امریکہ کے 5 B's ہیں اور چائنا کے جو ہیں وہ 3 T's ہیں۔ اس میں بوئنگ ہوائی جہازوں کی چین سے خریداری یعنی بوئنگ طیاروں کے بارے میں، اور اسی طرح سے بیف اور سویابین کے ساتھ ساتھ بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ بورڈ آف ٹریڈ کی تشکیل بھی امریکہ چاہتا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بات کرے گا، جبکہ جو 3 T's ہیں چائنا کے اس میں ٹیرف، ٹیکنالوجی اور تائیوان، ان تینوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ یاد رہے کہ تائیوان جو ہے اس کے اوپر چین اور امریکہ کے بیچ میں تنازع ہے، اور تائیوان جو ہے کبھی تائیوان کو چین سے الگ ہونے کی چین جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا، اور امکان ہے کہ وہ مسٹر ٹرمپ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ خود مختار جزیرے کے لیے امریکی حمایت واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ تو یہ ایک ان کے درمیان جو گفتگو ہے یہ ہو سکتی ہے، اور اس کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسری جانب جو انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو اس وقت ایک تیل کی جو لڑائی ہے وہ یعنی تیل کے ذریعے سے جو مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ کافی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس وقت جو تازہ ترین عالمی تیل کی قیمتیں ہیں وہ تقریباً اس میں 3% اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ جو برنٹ کروڈ ہے اس کی قیمت میں $104 فی بیرل تک وہ پہنچ گئی ہے۔ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا مذاکرات جاری رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا امریکہ فوجی آپشن کی طرف جائے گا، یعنی ایک طرح سے سٹینڈ سٹل ہے اس وقت اور سٹیٹس کو ہے جو کہ زیادہ مارکیٹ کے لیے کو کنفیوز کر رہا ہے۔ اور امریکی سینیٹر جو لنڈزے گریہم ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ امریکہ جو ہے وہ فوجی کارروائی کرنے پر غور کریں، کیونکہ مارکیٹس بہت زیادہ جو ہے وہ یہ تنازع کسی کروٹ بیٹھے، یہ ان کا کہنا ہے۔ بین الاقوامی جو شپنگ ہے اس پر مسلسل حملے، مشرق وسطیٰ میں اتحادیوں پر حملے اور امریکی جو سفارتی تجویز پر ناقابل قبول کا جواب ہے، یہ انہوں نے کہا کہ اب اس میں حکمت عملی بدلنے کی ضرورت آ گئی ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح کی سچویشن رہی تو یہ جو کروڈ جو تیل ہے اس کی قیمتیں $150 تک چلی جائیں گی، اور یہ دنیا بھر کی جو مارکیٹس ہیں ان کے لیے بے حد سنگین صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں جو اہم مسئلہ ہے وہ اس وقت خطے میں جو کشیدگی اس وقت موجود ہے، اور اس میں مختلف جو GCC کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ایمبیٹ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ امریکہ کے لیے بہت ہی ایک خطرناک بات ہے۔ امریکہ کے اندر اٹلانٹک کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر ایک بہت ہی اہم مضمون جو ہے وہ شائع ہوا ہے، اور اس میں اس کا عنوان رکھا گیا ہے ایران میں شطرنج کی آخری چال، اور اس کے اندر جو ہے مختلف حوالوں سے اس میں بات کی گئی ہے، جس میں کہ شکست کے نتائج کو واشنگٹن جو ہے وہ نہ واپس موڑ سکتا ہے اور نہ ہی قابو پا سکتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، یعنی کہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ اس وقت واشنگٹن کے ہاتھ میں نہیں ہے ایران جنگ کے حوالے سے۔ اور اس کے اندر انہوں نے مختلف حوالوں سے جو ان کی یعنی جو معاملات اس میں لکھے اس میں کہا کہ اگر یہ مکمل چیک میٹ نہیں ہے تو امریکہ اس کے بہت قریب ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف جو امریکی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی جو تجاویز مانگی اور ان کا جو جائزہ لیا ہے، اس میں امریکہ فتح کا اعلان کر کے پیچھے ہٹ جائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے یہ پوچھا گیا تھا۔ ان پر الزام دینا مشکل ہے، صرف حکومت کے خاتمے کی امید رکھنا کوئی حکمت عملی نہیں، خاص طور پر جب ایرانی حکومت بار بار فوجی اور معاشی دباؤ جو ہے وہ برداشت کر چکی ہے۔ اس میں ایران اگر کل گر سکتا ہے، 6 ماہ بعد گر سکتا ہے یا شاید کبھی نہ گرے،
گرے، مگر ٹرمپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں، یہ اس جریدے نے لکھا ہے، خاص طور پر جب تیل کی قیمتیں 150 یا $200 فی بیرل کی طرف بڑھ رہی ہوں، مہنگائی بڑھ رہی ہو، خوراک اور دیگر اشیاء کی قلت پیدا ہو رہی ہو، لہٰذا امریکہ کی شکست نہ صرف ممکن بلکہ غالب امکان جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں لکھ رہا، یہ اٹلانٹک جو جریدہ ہے اس کی ویب سائٹ میں لکھا گیا ہے، اور یہ بہت ہی ایک موقر اور معتبر یہ ویب سائٹ ہے جو کہ اٹلانٹک سے وابستہ ہے، اور اس کے اوپر یہ لکھتی ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس شکست کی ایک شکل یہ ہوگی کہ ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا۔ یہ تصور کہ بحران ختم ہونے کے بعد یہ گزرگاہ پہلے کی طرح کھل جائے گی بے بنیاد ہے، ایران کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تہران میں سخت گیر اور معتدل حلقوں کی بات کی جاتی ہے، مگر حتیٰ کہ معتدل عناصر بھی سمجھتے ہیں کہ ایران اس گزرگاہ کا کنٹرول چھوڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران اب نہ صرف اپنی ممکنہ جوہری صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے، بلکہ اس کے پاس ایک اور زیادہ مؤثر ہتھیار بھی آ گیا ہے، یعنی عالمی توانائی منڈی کو یرغمال بنانے کی صلاحیت۔ جب ایرانی آبنائے ہرمز کھولنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کنٹرول انہی کے پاس رہے گا۔ ایران صرف گزرنے کی قیمت وصول نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی طے کرے گا کہ کن ممالک کو گزرنے دیا جائے۔ اگر کوئی ملک ایران کے حکمرانوں کی مرضی کے خلاف چلے تو ایران صرف جہازوں کی آمدرفت سست کر کے بھی سزا دے سکے گا۔ یہ طاقت ایران کے ممکنہ جوہری پروگرام سے بھی زیادہ فوری اور مؤثر ہے۔ اسی دباؤ کے ذریعے تہران دنیا کے ممالک کو پابندیاں ختم کرنے اور تعلقات کو معمول پر لانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے GCC ممالک کے حوالے سے کہ ان کے اوپر ایران نے جس طرح سے مؤثر حملے کیے ہیں، اور GCC ممالک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران کے ان حملوں کو جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہوئے امریکہ کی طرف دیکھیں، اور کس طرح سے امریکہ پر ان کا جو انحصار ہے، ان کا دباؤ ہے، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ایک ورلڈ پاور جو ہے وہ کس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے انجام کو، ظاہر ہے ایک دم سے نہیں گرے گی، لیکن اس میں ایسی دراڑیں پڑ چکی ہیں جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ کوئکلی میں بتا دوں کہ کل آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ایک فیلڈ مارشل نے خطاب کیا تھا مارکہ حق کے حوالے سے، اور یہ جو مارکہ حق کے حوالے سے ان کا خطاب تھا یہ بے حد امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انہوں نے جو بیسک بات کی ہے وہ ہندوستان کے اس ڈیزائن کی بات کی ہے جو کہ ہندوستان نے مارکہ حق یعنی کہ 10 مئی کو حملہ کرنے کے لیے کی تھی، اور یہ جو ان کا ڈیزائن تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اپنے تابع کرنے کے لیے یا اپنے جو تسلط ہے اس کو برقرار رکھنے، علاقائی جو اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنا تابع کر لیں گے۔ اسی لیے بھرپور یعنی ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر بھرپور طریقے سے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ اس کو فیلڈ مارشل نے کل جو ہے وہ اپنے خطاب میں بتایا، اور یہ بے حد اہم پہلو ہے جس کو کہ کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پہلے مرحلے میں ناکام ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہوگا، لیکن اس کے لیے پاکستان کو بے پناہ جسے کہتے ہیں وہ اپنی ضرورت پڑے گی کہ وہ اپنی استعداد کو بڑھائے، اور یہی صورت ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنی استعداد کو بڑھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ J-35 کی ڈیل پاکستان جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ متوقع ہے۔ اپنے ایئر فورس کے حوالے سے یہ اسٹیلتھ طیارے ہیں، اسی طرح سے ٹرکی کے ساتھ جو ہے وہ ڈرونز جو اسٹیلتھ ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈیل جو ہے اس کی خبریں آ رہی ہیں، حتمی خبریں اس کے اوپر آنی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنی استعداد کو مسلسل جو ہے وہ بڑھائے ہوئے ہے، اور میں اس کے اوپر ایک مکمل آپ کے سامنے خاکہ رکھوں گی کہ پاکستان نے یہ جو نیا سسٹم بنایا ہے جس میں کہ CDF یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز کے انڈر تمام جو ایک میکنزم کریٹ کیا ہے، اس نے بلا شبہ پاکستان کی جو طاقت ہے، پاکستان کی جو ملٹری اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی سینرجی اور اس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہے پاکستان کے اوپر حملے کا، ہندوستان کی خواہشات کا، جس کا وہ بار بار اظہار کرتے رہے ہیں، ابھی حال ہی میں جو پریس کانفرنسز اور جو وہ اپنی سیلیبریشنز کر رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ جیت گئے ہیں اپنے 8 طیارے کھونے کے بعد،
اس میں بھی وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی کنٹینیوٹی ہو سکتی ہے. تو یعنی آپریشن سندھور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جاری ہے, ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ کریں گے. تو یہ کچھ موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک اوتھینٹک اور پڑھی لکھی ریسرچ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے, تاکہ آپ کے جب آپ یہ ولاگ سنیں تو آپ کے دامن میں کچھ علم کے موتی بھی ہوں, اور ہماری استعداد میں بھی اضافہ ہو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں, اور ہم اسی لیے پڑھ کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.